बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ़लसफ़े तारीख़। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि मुतालिहा चाहे तारीख़ का हो या चाहे इंसानी उलूम व फ़नून का या कायनात का, अशिया का, जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं या मज़ाहिर कुदरत हैं या हक़ाइक़ हैं या तसव्वुरात और ख़यालात हैं या इनमें से किसी दूसरी चीज़ का, तो उसके तरीक़ेकार का जो दामन है वो फ़लसफ़े के इस बुनियादी सवाल से बंधा हुआ है कि आया मादा इंसानी ख़याल से बाहर अपने तौर पर वजूद है या वो महज़ इंसानी ख़याल की पैदावार है। मैं फिर ये बात रिपीट करूँगा कि आया मादा इंसानी फ़िक्र से, इंसानी ख़याल से, यानी मैटर इंसानी ख़याल से, आइडिया से बाहर अपने तौर पर वजूद है रखता है या वो महज़ इंसानी ख़याल की यानी पैदावार, यानी मैटर जो है वो हमारी आइडिया की पैदावार है। दुनिया में मौजूद जो कुछ भी है वो या तो मादा है या ख़याल है, यानी दो बातें हैं, मैटर एंड आइडिया। यानी या तो कोई चीज़ है जो इंसानी शऊर से बाहर अपना आज़ाद वजूद रखती है, या फिर कोई तसव्वुर, कोई ख़याल, कोई अक़ीदा, कोई नज़रिया जो इंसानी ज़हन में जन्म लेता है। बुनियादी सवाल यह है कि मादे और ख़याल में बायमी ताल्लुक़ क्या है, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया एंड मैटर। क्या मादा ख़याल को जन्म देता है, यानी क्या मैटर की वजह से ही थॉट प्रोसेस आ रहा है, या ख़याल है, या ख़याल मादे को जन्म दे रहा है। ये हमारा बुनियादी सवाल होगा आज का, और इसी सवाल के जवाब से वो दो मशहूर आलमी नुक्ता नज़र जो हैं वो जन्म लेते हैं जिनकी सारे उलूम व फ़नून और सारी इंसानी काविशों में कारफरमाई होती है। मुमकिना तौर पर इस सवाल के जवाब सिर्फ़ दो हो सकते हैं। यानी एक तो ये है कि मादा अपना आज़ाद वजूद रखता है और ख़याल ने मादे से जन्म लिया है, यानी ख़याल ने मैटर से जन्म लिया है। फिर इनका बाहिमी यानी जो रिश्ता भी है और एक दूसरे पर असरअंदाज भी हो रहे हैं। दूसरा जवाब ये है कि असल चीज़ ख़याल है, यानी जो कि अब अगर आप अफलातून की फ़िलासफ़ी को भी देखें तो वो भी कहते हैं कि आइडियल इज़ रियल। दूसरा जवाब ये है कि असल चीज़ ख़याल ही है और मादा जो है वो ख़याल की पैदावार है। ये नुक्ते नज़र ये कहते हैं कि अगर ख़याल ना हो तो मादा भी नहीं होगा, या दोनों मौक़िफ़ इन दो मशहूर जुमलों में बयान किए जाते हैं कि पहला ये है कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं हूँ इसलिए, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन डिफरेंट होगी, बहुत सी जगहों पर पाई जाती है। पहला ये है कि मैं हूँ इसलिए कि मैं सोचता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो पहला नुक्ता नज़र मादी या साइंसी है, यानी पहला नुक्ता नज़र मैं फिर रिपीट करूँगा कि यह है कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं हूँ यानी मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, यानी मेरा होना साइंसी है। और दूसरा जो नुक्ता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी मैं सोचता हूँ यानी ख़याल है, और वो दूसरे वाला जो नुक्ता है वो ऐनियत परस्त है। इसके अलावा कोई तीसरा मौक़िफ़ जो भी वाज़े किया जाएगा वो दर हकीकत इन्हीं दो मौक़िफ़ के ही हवाले से होगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसकी डिस्कशन की तरफ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आएंगी। अमूमन जो तीसरा नुक्ता आएगा वो दूसरे ही पर होगा, यानी ऐनियत परस्त ही होता है, क्योंकि जो नुक्ता नज़र साइंसी और ऐनियत यानी दो बातें आ गई, ऐनियत परस्त और साइंटिफिक वन, तो दोनों नुक्ता नज़र की वो तीसरा जो है वो नफ़ी करके या उनके इम्तजाज से तीसरी रास्ता निकालता है। वो दरअसल सिर्फ साइंसी नुक्ता नज़र ही की जुज़वी या कुली तौर पर नफ़ी कर रहा होता है, और
اس کی جگہ کوئی تازہ دم فلسفہ تراشنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ دونوں دو ہی ہیں. تو ان دونوں فلسفوں کی کشمکش انسانی سماج کے آغاز سے اب تک انسانی عمل اور فکر کے ہر شعبے میں جاری و ساری ہے. اور سماجی علوم میں تو یہ کشمکش جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، لیکن خالص سائنسی علوم میں بھی سائنسی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ ان کو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خود سائنس کو سائنسی نقطہ نظر کی نفی کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوششیں روا رکھی جاتی ہیں. سائنسی نقطہ نظر کا استدلال یہ ہے کہ انسانی ترقی کے جو موجودہ مرحلے پر انسانی جو علم ہے کائنات کے ماضی کو جاننے کے سلسلے میں جتنا بھی قدیم ترین وقت تک کسی یقین کے ساتھ پہنچا ہے، تب سے کائنات وجود رکھتی ہے. یعنی مادہ خارج میں وجود رکھتا ہے، اور اس کا وجود کسی بھی فرد بشر کے خیال کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ از خود ہے. مادہ شروع سے ہے اور اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، اس لیے مادہ ہے اور پھر خیال جنم لے رہے ہیں. تو اب تک سائنس سے یہ ثابت نہیں ہوا، اور نہ ہی سائنسی ترقی کے موجودہ مرحلے پر یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ مادہ کسی وقت کس وقت پیدا ہوا. لہٰذا یہ بحث کا مادہ کب سے ہے، کیوں ہے، اور اس کو کس نے جنم دیا غیر ضروری اور لا حاصل قسم کی بحث ہوگی. حقیقت صرف اتنی ہے کہ مادہ ہے، اور مادے کے اندر جو ہے وحدت ازداد یعنی تضاد اور اور وحدت ازداد کا جو ہے وہ اس میں ایلیمنٹ ہے، اور یعنی تھیسز اور اینٹی تھیسز والی جو کہانی ہے. اس تضاد کی وجہ سے حرکت ہے، اور یہ تضاد اور حرکت اس کے ناگزیر ارتقاء کی بنیاد ہے. اور توانائی بھی مادے ہی کی ایک شکل ہے، اور مادہ کسی شے کو جنم نہیں دیتا، فقط اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے، اور مادے کے علاوہ کچھ بھی وجود نہیں رکھتا. خیال خود مادے کی کروڑوں سالوں پر محیط نشوونما کی پیداوار ہے، اور مادے کی تاریخی نشوونما انسانی دماغ کو جنم دیتی ہے، اور جو مادے کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یعنی مادے کی اعلیٰ ترین شکل دماغ آ گیا، اور پھر اس کے بعد انسانی دماغ جو ہے وہ پھر خیال کو جنم دے رہا ہے. اور اس طرح سے مادے والے جو اپنا جھکاؤ اس سائڈ پر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیال جو ہے وہ اس سے جنم لیتا ہے، مگر از خود نہیں. جس طرح کے اگر آپ جو باڈیلی دیکھیں تو جگر جو ہے وہ انسان کے جسم میں صفرہ پیدا کرتا ہے، بلکہ خارجی حقائق سے مواد حاصل کر کے اسے دماغ کے ایک ترتیب دیتا ہے، تو اور تخلیقی ایجاد سے کسی خیال کو جنم دیتا ہے. خیال پھر مادے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے تبدیل کرتا ہے. یہ اثر مثبت بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات منفی بھی. تو یوں مادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور خیال جو ہے وہ سیکنڈری، یعنی مادہ پرائمری آ گیا، اور جو آپ کی تھاٹ پروسیس ہے یا سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ یا دماغ ہے وہ سیکنڈری پوزیشن پر آ جاتا ہے. تو مادہ قدیم ہے، اور خیال جو ہے وہ اس سے نکلنے والی چیز ہے، حادث ہے. سو مادہ اصل ہے اور خیال اس کی تخلیق ہے، یعنی مادہ اصل ہے اور خیال اس کی تخلیق ہے. لیکن مادے اور خیال کا باہمی اثر پذیری کا جو اٹوٹ رشتہ ہے وہ اب بھی موجود ہے، اور کائنات کی تمام اشیاء کا ایک دوسرے سے تعلق جو ہے وہ ہے. یہ سب ایک سلسلہ عمل کے ذریعے باہمی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور یہی قاعدہ انسانی سماج اور انسانی تاریخ پر بھی صادق آتا ہے. اندرونی تضاد کی بنیاد پر خارجی اثرات کی مدد سے کوئی بھی شے تبدیلی سے دوچار ہوتی رہتی ہے، یعنی چینجز آ رہی ہیں. تو شروع میں تبدیلی مقداری ہوتی ہے، لیکن بعد میں بہت زیادہ مقداری تبدیلی واقع ہو جانے کے بعد ایک جس کے ذریعے اشیاء ایک کیفیتی تبدیلی سے دوچار ہو جاتی ہیں. جیسے پانی کو گرم کرتے جائیں تو ایک مرحلے تک تو اس کی حرارت میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ اس کی ایک مقداری تبدیلی ہوگی. پانی قدرے گرم ہوگا مگر پانی ہی رہے گا، اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی.
تو کافی حرارت کے بعد پانی میں اچانک کیفیتی یعنی اس کو مزید گرم کریں تو پانی کی جو کیفیتی تبدیلی جو اس میں آئے گی یعنی اس کی جو حالت چینج ہو جائے گی اور وہ پانی سے بخارات بن جائے گا. تو اب اس کی جو خواص یعنی اس کی حالتیں جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی جائیں گی. تو تبدیلی کا یہی اصول مادے کی حرکت اور سماج اور تاریخ کی حرکت پر صادق آتا ہے. تو گویا سماجی علوم سائنسی علوم کی طرح 100% متعین اور 2+2=4 کی طرح ریاضیاتی نہیں ہوتے. تاہم اس سماجی قوانین کا جو وجود ہے جو مادے کے اندر مادے کے مذکورہ بالائی قانون سے عبارت ہے. تاریخ بے جوڑ واقعات بادشاہوں یا جو ہسٹوریکل جو انسیڈنٹس ہیں یا جو بھی ہسٹوریکل جو ہے وہ دیگر افراد کی زندگیوں اور ان کے اتفاقات ان کے حوادث کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مادی آلات کے ارتقاء کے شانہ بشانہ سبب و نتیجے کے رشتے سے جنم لینے والے قابل فہم اور مربوط آلات کا ارتقاء ہوتا ہے. تو تاریخ اتفاقات سے جنم نہیں لیتی، تاریخ سازش سے نہیں بنتی، یہ اندرونی مادی حقائق کی جائز تخلیق ہوتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہراتی، یہ ارتقائی تبدیلی سے دوچار ہوتی ہے. ایک مرحلے پر اگر اس میں کیفیتی تبدیلی آ جاتی ہے اور انسانی ارتقاء کا ایک عہد ہمیشہ کے لیے گزر جاتا ہے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے ہوتا ہے. یہ تصور کو وقت اور مقام کے فرق کے باوجود آلات سے اپنے جوہر میں جوں کہ توں رہتے ہیں اور عینیت پرستی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کا اور حالات کا جو جوہر بدلتا جاتا ہے اور قدیم ترین انسان سماج اور موجودہ زمانے میں فرق صرف یہ نہیں کہ سائنس کی ترقی ہو گئی ہے، عظیم شان عمارتیں بن گئی ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان بھی تبدیل ہو گیا ہے. انسانی سماج کا جوہر تبدیل ہو گیا ہے، سماج تبدیل ہو گیا ہے اور انسانی رشتے میں تبدیلی آئی ہے. انسان بھی ایک کیفیتی فرق سے دوچار ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر پرانے انسان کو غلام کو اور آج کے پاکستان کے مزدور میں فرق ظاہری نہیں باطنی ہے، یہ فرق زمین اور آسمان کا فرق ہے. تاریخ کی حرکت ارتقائی ہے اور ایک مرحلے پر انقلابی بھی ہے. یہ مادی حالات کی ترقی کا براہ راست نتیجہ ہوتی ہے، خواہشات سے آزاد اور عظیم انسانوں کی کاوشوں سے بے نیاز سماجی قوانین کے تحت اپنی سمت میں سفر کر رہی ہوتی ہے.